बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ICS FA सेकंड ईयर मुआशियात में चैप्टर पाकिस्तान की कौमी आमदनी में आज का हमारा टॉपिक है फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब। हमने देखा कि पाकिस्तान की जो फ़ीकस आमदनी है या पाकिस्तान जैसे जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी फ़ीकस आमदनी कोई 4-5 हज़ार डॉलर के राउंड अबाउट है मौजूदा, जबकि अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें जो फ़ीकस आमदनी है वो तकरीबन 50 हज़ार डॉलर या इससे ज़्यादा है। तो हम आज फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब पढ़ेंगे कि क्यों हमारी फ़ीकस आमदनी उन ममालिक के मुकाबले में कम है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस पर हम बात करेंगे वो है कुदरती ज़राए की किल्लत। पाकिस्तान में जो है वो अहम कुदरती ज़राए की किल्लत है। हमारे यहाँ कोयला, लोहा और पेट्रोल बहुत कम मिकदार में निकलता है, जिसकी वजह से हम हर साल करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला इन ज़राए की दरामद पर ख़र्च कर देते हैं, जबकि कोयला और लोहा किसी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बुनियादी अवामल का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, जबकि माहिरीन के मुताबिक कुल रकबे का तकरीबन 25% पर जंगलात का होना ज़रूरी है। इस तरह से ज़ीकर ज़राए मसलन हैवानात, माहीगीरी, नबातात वगैरह की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी कम होकर रह गई है। तो पहली वजह जो है वो है कुदरती ज़राए की किल्लत। दूसरी वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी कम है वो है मेहनत की पस्त इस्तेदाद कार, लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर। हमारे यहाँ लोगों की इस्तेदाद कार बहुत पस्त है। 45% अफरादी क़ुव्वत अनपढ़ और जाहिल है, जिसकी वजह से लोग जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम हैं। मौसमी हालात ने भी इन्हें सुस्त और काहिल बना दिया है, जिसकी वजह से वो आराम पसंद हो गए हैं। मीशत का दारोमदार ज़्यादातर ज़रई शोबा पर है, लेकिन ज़राअत भी पसमानदा है। हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कम है। ज़रई शोबा में 20 से 25% तक मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है। मख्फी बेरोज़गारी कहते हैं छुपी हुई बेरोज़गारी, यानी कि जो हमें नज़र आता है कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में अगर उसको वहाँ से हटा लिया जाए तो हमारी कुल पैदावार पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मसलन 1 एकड़ रकबा है और 2 भाई उस पर काम कर रहे हैं, हालांकि वहाँ अगर एक भाई को वहाँ से हटा भी लिया जाए तो हमारी पैदावार में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब है कि दूसरा भाई वहाँ मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है। चुनाचे लोगों का म्यार ज़िंदगी पस्त होकर रह गया है। तो दूसरी वजह क्या है? मेहनत की पस्त इस्तेदाद कार, यानी कि काम करने की सलाहियत जो है वो कम है। तीसरा है जी आबादी का दबाव। पाकिस्तान में फ़ज़ाइश आबादी की शरह बहुत बुलंद है। हमारे यहाँ 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक शरह अफजाइश 1.8% सालाना थी, जो कि 1972 में बढ़कर 3% सालाना होगी। आबादी में मौजूदा शरह इजाफा तकरीबन 2% सालाना है, जो कि एशिया में बुलंद तरीन है। इसके बरक्स कौमी आमदनी में इजाफा इस शरह से नहीं होता जिस निस्बत से आबादी में इजाफा होता है। नतीजे के तौर पर फ़ीकस आमदनी में इजाफे की रफ्तार बहुत सुस्त है। तो आबादी में इजाफे की वजह से खुराक की किल्लत होती है, रहायशी मसाइल पैदा होते हैं, सहूलतों की कमी होती है, बेरोज़गारी पैदा होती है, महंगाई आती है और माहौलियाती आलूदगी जो है वो पैदा होती है। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो होते हैं। तो तीसरी वजह जो हमारी आमदनी कम होने की है वो है आबादी का दबाव। चौथा है जी सरमाए की किल्लत। हमें पता है कि सरमाया किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, कंप्यूटर, हर चीज़ सरमाए की वजह से आनी है, लेकिन हमारे यहाँ सरमाए की किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियाँ कलील हैं। जो कुछ भी वो कमाते हैं इसे ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी बचतें कम होने की वजह से सरमायाकारी में कमी रह जाती है। सरमाए की तश्कील की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ गई है, लिहाजा कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफे की रफ्तार भी सुस्त होकर रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मईशत की पसमानदगी, इकनॉमिक बैकवर्डनेस। पाकिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर पसमानदा है। मईशत का दारोमदार ज़्यादातर ज़राअत पर है, लेकिन ज़राअत फरसूदा है। इसमें जदीद तरीके काश्तकारी से गुरेज किया जाता है। मईशत गुर्बत के मनूस चक्कर में फंसी हुई है। ज़रई खाम माल की बरामद की वजह से निस्बत दरामद बरामद गैर मुवाफिक है, जिससे अदायगियों के तवाज़न में ख़राबी पैदा होगी। सरमाए की कमी रहती है। मईशत के मुख्तलिफ शोबे पसमानदा होने की वजह से लोगों की आमदनियाँ भी कम होकर रह गई हैं। इस तरह मईशत गुर्बत के मनूस चक्कर का शिकार है, यानी कि मईशत की पसमानदगी भी हमारी कौमी आमदनी में कमी की एक बहुत बड़ी वजह है।
اس کے بعد آ گیا جی ناقص منصوبہ بندی، ڈیفیکٹو پلاننگ۔ ہمارے ہاں معاشی ترقی کے لیے جو بھی منصوبہ بندی کی گئی وہ خامیوں سے خالی نہیں ہے، جس کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ مثلا پہلا 5 سالہ منصوبہ اپنی مدت کے 2 سال بعد ہی ختم ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ تیسرے منصوبے کے دوران ملکی سیاسی طور پر افراتفری کا شکار ہو گیا۔ 1965 میں بھارت سے جنگ چھڑ گئی، اس طرح 1971 میں جنگ چھڑ گئی۔ تو کوئی بھی جو منصوبہ بندی پاکستان میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کارگر جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، جس وجہ سے ہماری فی کس آمدنی کم ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے جی دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ غیر مساویانہ تقسیم ہے کہ ایک طرف امیر طبقہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ریسورسز کی فراوانی ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ پوری کرنا مشکل ہے۔ تو پاکستان میں دولت کی تقسیم غیر مساوانی ہے۔ پاکستان میں دولت کا بہت بڑا حصہ صرف چند خاندانوں کے پاس ہے، جبکہ باقی ساری آبادی کا معیار زندگی قلیل آمدنی کے باعث نہایت پست ہے۔ ان چند خاندانوں کو صنعتی شعبہ پر اجارہ داری حاصل ہے، نیز ملکی سیاست اور وسائل پر قابض ہیں۔ یہ اپنی دولت عیش و عشرت پر خرچ کرتے رہتے ہیں اور ملک کے بقیہ عوام کا معیار زندگی پست ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیاسی عدم استحکام۔ ہمارے ملک کو سیاسی طور پر بھی استحکام نصیب نہیں ہو سکا۔ شروع میں پارلیمانی نظام کی وجہ سے آئے دن وزارتوں میں تبدیلی ہوتی رہی، پھر 1958 میں مارشل لاء نافذ ہوا، اس کے بعد 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، تیسری بار پھر جولائی 1977 میں مارشل لاء نافذ ہوا، 1988 سے 1993 تک 3 بار 58(2)(b) کی شق کے تحت ملک میں جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کیا گیا۔ اب بھی ملک سخت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ملک میں ڈکیتی کی وارداتیں، اغوا، برائے تاوان، دہشت گردی، خودکش حملے اور قتل و غارت کی وجہ سے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب جب ڈکیتی، دہشت گردی وغیرہ یہ سب چیزیں نومینیٹ ہوں گی، پروموٹ ہوں گی، تو جو انویسٹرز ہے، خاص کر فارن انویسٹر، وہ آتے ہوئے گھبراتا ہے، تو وہ اپنے انویسٹمنٹ کی سیکورٹی محسوس نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہماری فی کس آمدنی کم ہے۔ ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ۔ ادائیگیوں کے توازن ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی درآمدات اور برآمدات ان کا درمیانی فرق، جس میں مرئی اشیاء اور غیر مرئی اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا توازن تجارت اور توازن ادائیگی بھی غیر موافق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری برآمدات کا ایک بہت بڑا حصہ زرعی خام مال پر مشتمل ہے، جس کی صحیح قیمتیں وصول نہیں ہوتی اور نسبت و درآمد و برآمد حق میں نہیں ہوتی۔ پچھلے چند سالوں سے ہماری کپاس کی فصل بھی خاصی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کی وجہ سے ہماری درآمدات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ادائیگیوں کا توازن خسارے میں ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر سال بھاری مقدار میں قرضے لینے پڑتے ہیں، جن کی وجہ سے معیشت پر مزید بوجھ بڑھتا ہے، اور یہ بھی ہماری جو فی کس آمدنی میں کمی کا ایک سبب ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی غیر ملکی قرضے۔ پاکستان کی معیشت پر غیر ملکی قرضوں نے بھی بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اس وقت بیرونی قرضوں اور واجبات کا بوجھ جو ہے وہ بلینز ڈالرز میں ہے، جن پر اربوں روپیہ جو ہے وہ ہر سال ہمیں سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں زر کی کئی بار بیرونی قدر میں کمی کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا قرضوں اور سود کی واپسی میں ادائیگی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، لہٰذا فی کس آمدنی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ معاشرتی اور اخلاقی برائیاں۔ پاکستان میں بددیانتی اور بدعنوانی عام ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے چکر نے پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں رشوت، چور بازاری، ملاوٹ اور سمگلنگ جیسے کاروبار پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہمارے سرمایہ کا ضیاع ہو رہا ہے اور عام لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بھی پست ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی صنعتی پسماندگی۔ پاکستان میں معیار زندگی کی پستی کی ایک اور وجہ صنعتی پسماندگی ہے۔ ہمارے ہاں آجر اور مزدور کے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ آجر مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مزدور آئے دن ہڑتالیں کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ مزدوروں کی اجرتیں بھی کم ہیں، ان کے کام کرنے کے اوقات بہت زیادہ ہیں، کام کرنے کا ماحول بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور ان کی استعداد کار پست رہتی ہے، لہٰذا ان کے مختلف پیداوار بھی کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی بے روزگاری۔ پاکستان میں معیار زندگی کی پستی کی ایک اور وجہ بے روزگاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں افرادی قوت 55.8 ملین افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 2.68 ملین افراد بے روزگار ہیں۔ جب بے روزگاری ہوگی، لوگ کام نہیں کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہماری قومی آمدنی کم ہوگی اور فی کس آمدنی میں کمی کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں 20% تک مخفی بے روزگاری، جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، وہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی اور فی کس آمدنی کا معیار پست ہے۔
قومی آنے کی پالیسی، نیشنلائزیشن پالیسی، پاکستان میں مخلوط معاشی نظام چل رہا ہے، یعنی کہ آدھے شعبے گورنمنٹ کی ملکیت میں، آدھے پرائیویٹ ملکیت میں، لیکن 1972 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملک میں کوئی صنعتوں کو گورنمنٹ یعنی کہ نیشنلائز قومیال لیا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں باری صنعتوں کے علاوہ چھوٹی صنعتیں جن میں جیننگ فیکٹریاں، چاول چھڑنے کے کارخانے بھی شامل تھے، ان کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں نجی شعبہ میں عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ جن صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا ان پر مؤثر انتظامی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ صنعتیں معیشت پر بوجھ بن گئی اور خسارے میں جانے لگی، جن سے قومی آمدنی متاثر ہوئی اور فی کس آمدنی میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا۔ اب اگرچہ نجکاری کا عمل شروع ہو گیا ہے لیکن یہ بھی شفاف نہیں، کئی بدعنوانیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نامکمل اور غیر منظم منڈیاں۔ ہمارے ہاں منڈیوں کا نظام غیر منظم ہے، عام لوگ منڈیوں سے متعلق ضروری معلومات اور اشیاء کی اصل قیمتوں کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں۔ عاملین پیدائش میں بھی حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی کیونکہ اس ضمن میں انہیں کئی دشواریوں کا سامنا ہے۔ کئی صنعتوں کو تامین کی پالیسی کے تحت بہت زیادہ تحفظ دیا گیا ہے۔ تامین کی پالیسی کہتے ہیں ملکی صنعتوں کو غیر ملکی مقابلے سے بچانا، یعنی کہ ہم باہر سے آنے والی پروڈکٹ پر بھاری مقدار میں ٹیکس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس جب اس کی قیمت میں شامل کریں تو باہر کی چیزیں مہنگی ہو جائیں اور لوگ لوکل چیزیں خریدیں، تو اجارہ داری اور کارٹل بھی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا عام لوگ کی آمدنی کم ہوتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں بازار میں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی پست رہتا ہے۔ زرعی شعبے پر زیادہ انحصار، پاکستان کی 45% آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ زرعی شعبے پر انحصار کرتی ہے، چونکہ زراعت کا انحصار زیادہ تر موسمی اور قدرتی حالات پر ہوتا ہے جو کہ سیلاب، خشک سالی یا بارشوں کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا یہ شعبہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور اس طرح لوگوں کی آمدنیوں بھی کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہم نے مسائل پڑھے کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری قومی آمدنی میں کمی کا سبب بنتی ہیں، اور جو قومی آمدنی میں کمی کا سبب بنتی ہیں وہی فی کس آمدنی میں بھی کمی کا سبب بنتی ہیں۔ تو فی کس آمدنی میں کمی کے اسباب ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہے کہ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافے کے اقدامات، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کون کون سے ایسے اقدامات تجویز کریں جن کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی یا فی کس آمدنی میں اضافہ ہو۔ تو پہلی چیز ہے جی عزم و ہمت۔ تو کوئی ملک اس وقت تک ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عوام پختہ ارادے، ہمت، حوصلے اور جوش و جذبہ سے سرشار نہ ہوں، کیونکہ وہ صرف اسی صورت میں نیک نیتی، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اپنی خوددادہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنے سے قومی آمدنی میں اضافہ کر کے اپنا معیار زندگی بلند کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ جب تک ہم معاشرے سے رشوت، چور بازاری، ملاوٹ، سمگلنگ اور دیگر معاشرتی برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، عام آدمی کا معیار زندگی بلند نہیں ہو سکتا، لہٰذا حکومت کو اس ضمن میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا ہے جی سیاسی استحکام۔ جو آئے دن حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، تو جب تک اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، ایک پالیسی ہونی چاہیے جو حکومت چاہے چینج بھی ہو تو اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جب سے پاکستان مارچ وجود میں آیا اسے سیاسی استحکام نصیب نہیں ہو سکا، حکومتوں کی جلد از جلد تبدیلی اور کئی بار کے مارشل لا نے ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جس سے پیداوار، روزگار اور آمدنی بری طرح متاثر ہوئی ہے، لہٰذا عوام کا معیار زندگی بلند نہیں ہو سکا۔ چونکہ معاشی ترقی اور قومی آمدنی کا انحصار ملک میں سیاسی استحکام پر ہوتا ہے، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے ضمن میں پیش رفت ہو سکے۔ چوتھا ہے جی اسلامی اقدار کی پابندی۔ اسلام نے جس معاشی نظام کو اپنانے کا درس دیا ہے اس میں عدل، انصاف، احسان، مزدور سے ہمدردی، اعتدال پسندی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، سود اور استحصال کا خاتمہ، کفایت شاری، سادگی، حلال و حرام میں فرق، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی داد رسی سے متعلق واضح احکامات موجود ہیں، لہٰذا اگر پاکستان میں اسلام کے معاشی نظام کو نیک نیتی سے مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے تو معاشی، سماجی اور اخلاقی برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی، جبکہ درج بالا حالات کے پیش نظر لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور بہتر معیار زندگی اپنا سکیں گے۔ اس کے بعد آگیا جی زرعی ترقی۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔
زراعت ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کو ترقی دی جائے، بہتر بیج اور مناسب کھاد کا استعمال کیا جائے، فصلوں کو عدل بدل کر کے کاشت کیا جائے اور کیڑے مکوڑوں سے بچایا جائے، سیم اور تھور کا سدبھاؤ کیا جائے، زمینوں کا استعمال کر کے زمینوں کو یکجا کیا جائے، آبپاشی کی بہتر سہولتیں پہنچائی جائیں۔ اس طرح زرعی پیداوار میں اضافہ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی دونوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد ہے جی صنعتی ترقی۔ تو فی کس آمدنی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ صنعتی ترقی کی رفتار تیز تر کی جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم کیے جائیں، درآمدات کے نعم البدل ملک میں ہی تیار کیے جائیں، برآمدی اشیاء کی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ صنعتی ترقی سے روزگار میں اضافہ ہوگا، مزدوروں کا معیار زندگی بلند ہوگا، ٹیکسوں کی صورت میں حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی تشکیل سرمایہ۔ تو فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کی جائے، جس کے لیے بچتوں میں اضافہ ضروری ہے، لہٰذا لوگوں کو بچت کرنے کی ترغیب دی جائے اور ان کی بچتیں دوبارہ سرمایہ کاری میں لگائی جائیں اور ذرائع کا بہتر استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال۔ تو پاکستان میں فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ ہمارے ہاں ذرائع کی کمی نہیں، لیکن سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ان کا ہم بھرپور استعمال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کہ ملک کے تمام وسائل کو بروقار لایا جائے تو اس سے آمدنی میں اضافہ ہوگا اور معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ آبادی کی منصوبہ بندی۔ پاکستان میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی پر مؤثر کنٹرول کیا جائے۔ ہماری آبادی میں اضافہ 2.03% جو ہے وہ اینول یا سالانہ کے حساب سے ہو رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آبادی کی منصوبہ بندی کے پروگرام پر مؤثر طریقے سے عمل کیا جائے تاکہ آبادی کی شرح افزائش میں کمی واقع ہو سکے اور وسائل پر آبادی کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ مؤثر ترقیاتی منصوبہ بندی۔ فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں مؤثر طور پر اقتصادی منصوبہ بندی کی جائے، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائے، آمدنیوں کے فرق کو کم کیا جائے، امیروں پر بھاری محصول لگائے جائیں اور یہ رقم غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے، اور نیز قرضوں پر انحصار کرنے کی بجائے ملکی وسائل پر زیادہ بھروسہ کیا جائے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم۔ تو فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ دولت کی تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے، مختلف طریقوں سے امیروں سے دولت حاصل کر کے اسے غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ختم ہونے سے بھی عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی برآمدات میں اضافہ۔ فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ برآمدات کو فروغ دیا جائے، نئی نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، تجارتی وفود کو دوسرے ممالک میں بھیجا جائے، بین الاقوامی میلوں اور تماشوں میں نمائشوں میں پاکستانی اشیاء کے سٹائل لگائے جائیں اور مؤثر اقدامات کے ذریعے برآمدات میں اضافہ کیا جائے، نیز برآمدی اشیاء کی مناسب درجہ بندی بھی کی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی فالتو جمعیت محنت کی کھپت، یوٹیلائزیشن آف سرپلس لیبر۔ پاکستان میں خاصی تعداد میں جمعیت محنت موجود ہے جو کہ فالتو سرپلس ہے، خصوصاً زرعی شعبہ میں مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس فالتو جمعیت محنت کو بہتر طور پر استعمال کریں تو اس سے فی کس آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت۔ پاکستان میں جو ہے وہ فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پرائمری اور پیشہ ورانہ تعلیم عام کی جائے، ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں اس وقت خواندگی کی شرح 55% کے قریب ہے، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بہت کم ہے۔ ملک میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم پر توجہ دی جائے، نظام تعلیم میں اصلاح کی جائے اور تعلیم کو ملکی ضرورت کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے۔ فنی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ملک میں ہنرمند افراد جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ تھے اقدامات جو ہم نے تجویز کیے کہ اگر ہم تشکیل سرمایہ کریں، بچتوں میں اضافہ کریں، زرعی ترقی کی طرف توجہ دیں، صنعتی ترقی کی طرف توجہ دیں، ہمارا مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں، آبادی کو کنٹرول کریں یا اس کی منصوبہ بندی کریں، تو یہ ساری ایسے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی قومی آمدنی یا فی کس آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نیکسٹ آتے ہیں اس کویسچن کے لاسٹ پورشن کی طرف کہ حکومت نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں جس سے فی کس آمدنی میں اضافے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے ترقیاتی منصوبہ بندی۔
حکومت نے معاشی ترقی کے لیے ملک میں اقتصادی منصوبہ بندی شروع کی ہے۔ سب سے پہلے 1951 میں کولمبو منصوبہ شروع کیا گیا، پھر 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا۔ اس طرح سے ملک کی معاشی ترقی کے لیے دوسرا، تیسرا، چوتھا 5 سالہ منصوبہ بنا، جس میں سے صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ کامیاب ثابت ہوا، جبکہ تیسرا منصوبہ ناکام رہا اور چوتھے منصوبے پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ضیاء حکومت نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے 1978 سے 1983 تک 5واں 5 سالہ منصوبہ بنایا، جو کہ جولائی 1983 سے جون 1988 تک چھٹا 5 سالہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اس طرح 5 سالہ منصوبے بنتے رہے اور ایک 3 سالہ میکرو اکنامک پلان مکمل ہو چکا، جبکہ دوسرا 3 سالہ درمیانی مدت کا منصوبہ 2004-07 کو تیار کیا گیا۔ اب 3 سالہ وسط مدتی منصوبہ 2010-13 تیار کیا گیا ہے۔ تو اس طرح مختلف حکومتیں اپنے اپنے طریقوں سے جو ہے وہ معاشی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ سیکنڈ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ زراعت کے شعبے میں ہیں۔ تو زرعی ترقی کی طرف حکومتوں نے جو توجہ دی ہے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک بھی بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کسی بھی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہوتی ہے، اس لیے حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ مختلف اوقات میں زرعی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں۔ سب سے اہم اصلاح ایوب خان کے دور حکومت میں 1959 میں کی گئی، جن میں زمین کی حد ملکیت کو کم کیا گیا تاکہ جاگیردارانہ نظام ختم کر کے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ دوسری بار 1972 میں اور پھر 1977 میں زرعی اصلاحات کا قانون نافذ کیا گیا، جس کے تحت زمین کی حد ملکیت کو مزید کم کر دیا گیا۔ حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس طرح حکومت زرعی سپلائی کارپوریشن کے ذریعے بھی کاشتکاروں کو بہتر بیج، کھاد، کیڑے مکوڑوں کو مارنے والے ادویات وغیرہ فراہم کر رہی ہے، تاکہ زراعت کو جدید خطوط پر استوا کر کے پیداوار بڑھائی جائے اور قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے صنعتی ترقی۔ تو انڈسٹریل سیکٹر میں بھی حکومت نے اقدامات کیے ہیں تاکہ ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ ہو۔ حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، مثلا 1952 میں صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، جو تاکہ ملک میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کو قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ بعد میں چھوٹے پیمانے کے صنعتوں کی کارپوریشن بھی قائم کی گئی۔ 1961 میں صنعتی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا تاکہ صنعت کاروں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جا سکے۔ 1972 میں 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تاکہ ارتکاز دولت کو روکا جا سکے، پیداوار پر حکومت کو زیادہ کنٹرول حاصل ہو سکے اور ملکی پیداوار میں اضافہ ہو۔ موجودہ حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ بیمار اور نیم منافع بخش قومی صنعتوں کو نجی شعبے کی تحویل میں دینے کے لیے پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور کافی سہولتیں انہیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور زر مبادلہ کے لیے کافی آسانیاں جو ہیں یا نرم شرائط جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کرنا۔ پاکستان میں قومی آمدنی میں اضافے کے لیے تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بچتوں کا تناسب بہت کم ہے، جو کہ تقریباً 14% ہے، لیکن ملکی ضروریات کے پیش نظر بچتوں میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے انعامی بانڈ اسکیم، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، NIT یونٹ اور ڈاک خانے کے سیونگ سرٹیفکیٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیز قومی بچت کے سینٹر ہر شہر میں قائم کیا گیا تاکہ لوگ اپنی بچتوں کو ان مراکز میں جمع کرائیں اور یہ بچتیں سرمایہ کاری کے کاموں میں لگائی جا سکیں۔ اشتہار بازی کے ذریعے بھی بچتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ برآمدات کو بڑھانے کی کوششیں کی گئی ہیں تاکہ زر مبادلہ کی زیادہ سے زیادہ مقدار کما کر اس کی سرمایہ کاری کی جا سکے۔ تو یہاں پر بھی حکومت نے خاصی توجہ ان سیکٹرز کی طرف دی ہے۔ تو لاسٹ ہمارے پاس آ گیا آبادی کی منصوبہ بندی۔ حکومت نے آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کو کافی اہمیت دی ہے، اور ہر سال اس محکمے کے ذریعے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں لوگ اس سے پوری طرح استفادہ حاصل نہیں کر رہے، تاہم اس محکمے کی وجہ سے اتنا ضرور ہو گیا کہ لوگوں نے آبادی کی منصوبہ بندی کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان میں یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ایک صحت مند خاندان کے لیے کم بچے ہونا خوشحالی کی علامت ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فی کس آمدنی ہے اس کے اسباب کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اقدامات اپنی طرف سے تجاویز دیں کہ کس طرح ہم فی کس آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
پھر لاسٹ پورشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے کون کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو کہ ہماری فی کس آمدنی یا قومی آمدنی کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی جگہ سے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے ان باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔